अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन हिस्ट्री क्लास। आज हम बात करेंगे रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया। ये हमारा हिस्ट्री का यूनिट नंबर 2 है और इस यूनिट का जो टाइटल है वो है रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया। इसमें ये जो लेक्चर है देखते हैं कि इसमें आपको क्या सीखने को मिलेगा। इसमें आप सीखेंगे हाउ डिड द मुगल एम्पायर कोलैप्स, कि मुगल एम्पायर कैसे कोलैप्स की या क्या क्या उसके रीजंस थे कोलैप्स करने के। और उसके बाद जब वो कोलैप्स की तरफ जा रही थी उस वक़्त मुसलमानों के अंदर कौन सी बेचैनी पाई जाती थी और वो किस चीज़ को सेव करना चाहते थे। और इसके बाद हम देखेंगे कि वो मुस्लिम स्कॉलर्स जो सब कॉन्टिनेंट में आए और जिन्होंने मुसलमानों की जो मजहबी वैल्यूज़ या इक़दार थी और जो इस्लाम का कल्चर था या इस्लामिक सोसाइटी थी उसको सेफ गार्ड किया। इस लेक्चर में उनके सिर्फ नाम्स पढ़ेंगे। इसके बाद जो ये नाम आप सीखेंगे उन स्कॉलर्स के ऊपर या उन रिफॉर्मर्स के ऊपर हम अलग अलग लेक्चर बना के उनकी ज़िंदगी के मुतालिक उनकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं या उनकी जो एफ़र्ट्स थी उनके नतीजे के तौर पे जो इम्पैक्ट्स जो इस्लामिक मुआशरा था उस पे आए वो हम बाद वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ हम देखते हैं और बात करते हैं कि मुसलमानों का मुग़ल एम्पायर का जो डेक्लाइन था वो बरसगीर में कैसे हुआ और लास्ट जो ग्रेट मुग़ल था उसके बाद कौन कौन से अवामिल जो थे वो इसमें शामिल थे डेक्लाइन में। तो इस लेक्चर में या इस जो पार्टिकुलर स्लाइड है इसमें आप देख रहे हैं हाउ वाज मुग़ल एम्पायर डेक्लाइंड। इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ दिस आंसर that students, after the death of Aurangzeb Alamgir in 707, 1707 में औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद जो सल्तनत मुग़लिया थी उसका ज़वाल स्टार्ट हो चुका था। बल्कि जहांगीर के ज़माने में भी और उसके बाद भी जो है वो स्लो एंड स्टडी, जिसको आप गैर महसूसाना तरीके से कह सकते हैं कि एक ये डेक्लाइन का अमल जारी हो चुका था। लेकिन ये जो वाज़े तौर पर डेक्लाइन नज़र आता है वो 1707 में औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद नज़र आता है कि ये अभी मुग़ल जो थे वो अपनी पावर, प्रेस्टीज, अथॉरिटी और ये सारी चीज़ें वन बाय वन लूज़ कर रहे थे। तो इसमें हम देखते हैं कि बहुत से जो काज़िज़ थे वो इन्वॉल्व थे जिन्होंने मुग़लिया सल्तनत की जो पावर या ग्लोरी या प्रेस्टीज था उसको ज़वाल पज़ीर किया। उसमें जो पहले नंबर पे आता है मेन रीज़न्स के अंदर वो है इकनॉमिक बैंकरप्सी, कि मुग़ल
جو سلطان تھے ان کے پاس جو معاشی بدحالی تھی وہ آ چکی تھی، اور زیادہ تر ان کا انحصار جو تھا وہ گورنرز کے اوپر ہوتا تھا۔ اس کے بعد لاس آف نوبلٹی جو ہے، یہ جو سرداران تھے ان کی کمی ہو گئی۔ اس کے بعد انکمپیٹنٹ اینڈ ویک رولرز آف لیٹر مغل، جو لیٹر مغل تھے وہ انکمپیٹنٹ اور ویک تھے، اس وجہ سے کافی سارے جو علاقے تھے وہ ان کی حکومت سے نکل چکے تھے اور اپنی آزادی حاصل کرنے کے در پہ تھے۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ آ جاتا ہے ریبیلینز اینڈ انویژنز آف فارنرز۔ تو ریبیلینز جو تھے یہ ہندوستان کے اندر سے جو طاقتیں تھیں، مختلف گورنرز ان کے اپنے، یا مراٹھاز، اور اسی طرح دوسری جو اقوام تھیں، انہوں نے ان کے خلاف جب دیکھا کہ سینٹرل جو مرکز ہے وہ بہت کمزور ہو چکا، تو انہوں نے جتنی بھی طاقتیں تھیں ہندوستان کے اندر، چاہے وہ ان کی باج گزار ہوں یا نہ ہوں، لیکن انہوں نے ریبیلین سٹارٹ کر دیے۔ اور اس کے علاوہ جو باہر سے آنے والے حملہ آور تھے انہوں نے بھی حملے کیے، جن میں آخری کیل جو اس تابوت کے ٹھونکی گئی وہ تھا نادر شاہ کا حملہ جو اس نے کیا۔ نادر شاہ نے ہندوستان کے اوپر بہت ہی سرپرائز اور بہت ہی چھوٹا اٹیک، چھوٹے ٹائم پیریڈ کے لیے اٹیک کیا، لیکن وہ اتنا ڈیواسٹیٹنگ یا جان لیوا تھا کہ یہ جو بت تھا مغل امپائر کا، یا مغل امپائر جو ہے وہ اپنے آپ کو سسٹین نہ رکھ سکی، اور ایٹ دی اینڈ 1803 میں مغلیہ امپائر کا خاتمہ ہوا۔ تو اس میں ایک اور ریزن جو آ جاتا ہے وہ ہے کانسٹنٹ وارز۔ جو مغل تھے یہ کانسٹنٹلی ایک حالت جنگ میں تھے، جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے ریبیلینز اینڈ انویژنز آف فارنرز، تو ان کے خلاف لڑنے میں ان کو بہت ٹائم لگا، اور لڑتے لڑتے یہ اکنامیکلی جو تھے وہ ویک ہو گئے۔ اس کے علاوہ ان کا جو وار کیپیبلٹی تھی یا فائٹنگ کیپیبلٹی جس کو کہتے ہیں مغل آرمی کی، وہ بھی ویک ہوتی گئی ڈیو ٹو ایبسلیٹ ویپنز۔ ایبسلیٹ ویپنز دیٹ آر آؤٹ آف فیشن۔ تو وہ ویپن جس سے یہ مغل لڑتے تھے وہ آؤٹ آف دی فیشن ہو چکے تھے یا بہت ہی پرانے ہو چکے تھے۔ ان وجوہات کی بنا پر یہ جو مغلیہ سلطنت ہے وہ 1803 میں برطانیہ کے ہاتھوں اس کا فال ہو جاتا ہے، اور اکبر دی گریٹ سے ایک الگ سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے، جس کو ہم اگلی جو سلائیڈ ہے اس میں ڈسکس کریں گے کہ مسلمان جو تھے بر صغیر کے وہ بے چین کیوں تھے، وہ کیوں سیو کرنا چاہتے تھے اپنا کلچر کو، ہیریٹیج کو، اپنے اسلامک فیتھ کو۔ یہ ہم دیکھیں گے اگلی سلائیڈ میں۔ چلیے دیکھتے ہیں آگے سلائیڈ میں کیا ہے جو ہم نے سیکھنا ہے۔ تو بچوں، what was the concern of Muslims? It is the question of this portion of the lecture۔ لیکچر کے اس حصے کا جو کویسچن ہے وہ ہے what was the concern of Muslims؟
ان سب کانٹیننٹ. تو سب کانٹیننٹ میں جو خدشات تھے مسلمانوں کے وہ کیا تھے، اس وقت بے چینی کیوں تھی، یہ ہم جانیں گے اس میں. The Indian Muslims were becoming more concerned about preserving the following. Number one, faith, culture, traditions, society, Islamic values. These are total fives, and the Muslim of subcontinent were wish to save these five very useful concepts for their existence in the society as a Muslim. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پانچ ہیں ان کو خطرہ کیا تھا. تو خطرہ جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پانچ ایلیمنٹس ہیں جن کو وہ سیو کرنا چاہتے تھے یا سیو کرنا چاہتے تھے، ان کو خطرات کیا درپیش تھے اس وقت. تو یہ دیکھنے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا پیچھے ہسٹری میں. یہ زمانہ تھا 1556 کا، جب ایک 7 سالہ بچہ اکبر تخت نشین ہوا. ہندوستان کی جو حکومت تھی وہ اس کے سپرد کی گئی. اس نے بڑے ہو کے ایک بہت ہی منجا ہوا پولیٹیکل لیڈر اپنے آپ کو پروف کیا، اور اس کا ایک کنسیپٹ تھا صلح کل کا. صلح کل اس وقت اس نے ایکسرسائز کیا جب اس نے لانچ کیا ایک نیا دین جس کو کہتے ہیں دین الہی، جس میں وہ سارے کے سارے جو مذہب اس وقت موجود تھے ہندوستان کے، ان کو وہ ایک مذہب کے طور پہ آپس میں جو ہے وہ جمع کر دینا چاہتا تھا، اور ان کا جو ایک ان کو نام دیا دین الہی. لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم جو ہیں وہ ہر کسی سے صلح رکھیں گے، کسی کے ساتھ لڑائی نہیں لڑیں گے، کسی کے عقیدے کو نہیں چھیڑیں گے، جو جس طرح پریکٹس کرنا چاہتا ہے وہ پریکٹس کرے. تو یہ جو پالیسی تھی اکبر کی، دی ایگیلیٹیرین پالیسیز آف اکبر دا گریٹ، اکبر دی گریٹ کی جو صلح کل کی پالیسی تھی، اس نے جو آرتھوڈاکس مسلم تھے یعنی کہ بنیاد پرست جو بہت ہی فنڈامنٹل قسم کے بلیف رکھتے تھے، ان کو بہت زیادہ ناراض کیا. اور اس سے وہ سمجھتے تھے، وہ جو فنڈامنٹلسٹ تھے یا آرتھوڈاکس مسلم تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اکبر کے اس طرح کرنے سے دین اسلام کو بہت زیادہ خطرہ ہے. اور اس کے علاوہ جو دوسرا خطرہ ہے دین اسلام کی جو فنڈامنٹل ایجوکیشن ہے یا فنڈامنٹل جو اس کی پریچنگز ہیں، اس کو جو خطرہ ہے وہ صوفیزم سے ہے. صوفیزم جو تھا وہ بھی کہتے تھے کہ ہم سب بیسیکلی ایک ہیں، وحدت الوجود کا کنسیپٹ دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم بحیثیت کل ایک ہیں اور انفرادی طور پہ ہم الگ الگ ہیں، لیکن ہمارا اصل ایک ہے. تو یہ وحدت الوجود کا ان کا کنسیپٹ تھا صوفیوں کا، جو مسلمانوں کے جو فنڈامنٹل کنسیپٹس تھے ان کے اوپر حاوی ہوتا جا رہا تھا. اور اسی طرح دین الہی کے ساتھ جو کچھ خرابیاں معاشرے میں آئیں، یہ اسلامی جو ویلیوز تھی ان کو ڈکلائن سٹارٹ ہوا، تو جو آرتھوڈاکس مسلم کمیونٹی تھی اس نے کنسرن شو کیا، اور وہ سمجھنے لگے کہ یہ جو صوفیزم اور کافر ذات ہندوستان ہیں، ہندوستان کے جو کافر ہیں، یہ ہمارے اسلام کو جو ہیں وہ ایزیمیلیٹ کر لیں گے اور اس سے ہمارا جو اصل چہرہ ہے وہ مسخ ہو کے رہ جائے گا. اس کے
اس کے لیے وہ پریشان تھے کہ اپنے فیتھ کو بھی بچائیں، کلچر کو بھی بتائیں، ٹریڈیشنز کو، روایات کو، اپنی اسلامی معاشرہ جو ہے اور اسلامی اقدار کو بچائیں۔ تو اس کے سرچ میں یہ ایک کنسیپٹ ابھرا تھا، ریٹرن ٹو اوریجنل اسلام، ریٹرن ٹو اوریجنل اسلام۔ اس وقت ہی یہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں اپنے اصل اسلام کی طرف واپس جانا چاہیے۔ In search of the original faith and values of Islam, Muslims became more concerned about preserving their faith, culture, traditions and society۔ تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اسی کے ساتھ ہم کنیکٹ کر کے دوسرا لیکچر تیار کریں گے، یا جو دوسرا لیکچر ہے اس میں ہم پڑھیں گے، اسی کے ساتھ اس کو کنیکٹ ہوگا، جو ہے آپ کا جو اسکالر تھے ان میں سب سے پہلے جو اسکالر ہے ان کا جو لیکچر ہوگا اس کے بارے میں وہ اس کے ساتھ بالکل کنیکٹ ہوگا، کیونکہ اسی کو اپوز کیا تھا دین الہی کو جو احمد سرہندی تھے انہوں نے۔ تو آگے دیکھتے ہیں ہم کہ وہ کون کون سے پرومیننٹ اسکالر تھے جنہوں نے ہندوستان کے اندر اپنی کنٹریبیوشن پیش کی اور ان کی وجہ سے اسلامک سوسائٹی جو ہے اس نے ریوائول کیا۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں who were prominent scholars in the subcontinent. Following have their contribution to revive the Islamic society in subcontinent۔ ان میں شیخ احمد سرہندی ہیں، دوسرے نمبر پہ شاہ ولی اللہ ہیں، تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں سید احمد شہید بریلوی، اور اس کے بعد حاجی شریعت اللہ۔ یہ چار نام پرومیننٹ اسکالرز تھے جنہوں نے کنٹریبیوشن کی۔ تو دوستو the efforts of the Muslim awakening and the impact of influential Muslim scholars started to appear on the horizon of the subcontinent in the 17th century during the reign of Mughal Emperor Akbar۔ ان میں موسٹ پرومیننٹ جو اسکالر ہے شیخ احمد سرہندی، ان کو مجدد الف ثانی بھی کہتے ہیں، شاہ ولی اللہ، سید احمد شہید بریلوی and حاجی شریعت اللہ were recognized for their prolific services for the regeneration of Islamic society in the history of the Muslims of subcontinent۔ تو دوستو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو چار اسکالرس ہیں ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشنس ہیں، ان کی کنٹریبیوشن، ان کی لائف سٹائل، ان کا ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے کون کون سے جو ریفارمز ہیں وہ کیے، لیکن الگ ایک لیکچر میں۔ تو سب سے پہلے ہم جو بات ڈسکس کریں گے دوسرے لیکچر میں، اسی سلسلے کی دوسری جو کڑی ہوگی وہ ہوگا شیخ احمد سرہندی۔ تو یاد رکھیے نیکسٹ ہم جو پڑھیں گے وہ ہیں شیخ احمد سرہندی، اس کے بعد شاہ ولی اللہ، سید احمد شاہ بریلوی، حاجی شریعت اللہ۔ ان سب کے بارے میں ہم پڑھیں گے باری باری۔ تو ہم اس کے لیے 4 لیکچر بنائیں گے یا 4 ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے سر سید احمد خان اور ان کی سروسز، اس کے بعد سید امیر علی اور ان کی سروسز، اور یہ ہمارا یونٹ ختم ہو جائے گا۔ نیکسٹ لیکچر تک اللہ حافظ، سی یو ان نیکسٹ لیکچر۔ اب تک کے لیے آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ تھینک یو۔